अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान्स टीवी। कुछ अर्सा पहले BBC वन के एक प्रोग्राम द फ्यूचर वार में अमेरिकी फौजी मशकें करती दिखाई दी। ये मशकें अमेरिकी रियासत साउथ कैरोलिना में की गईं। इन मशकों में अमेरिकी फौजी इस बात की मशक कर रहे हैं कि दो ग्रुप जो आपस में जंग कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब यह है कि उस वक्त जंग में आएंगे जब इसका फैसला हो जाएगा, यह जंग ख़त्म होने के करीब होगी, यानी खाना जंगी के नतीजे में मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा तो ये लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अफगानिस्तान, इराक, फ़लस्तीन, कश्मीर, इन सब ममालिक में खाना जंगी के ज़रिए खून की होली खेली जा रही है। मसलन फ़लस्तीन के मुसलमान अगर मार खा कर कहीं जाना चाहते हैं तो मिस्र जैसे इस्लामी मुल्क इनको पनाह नहीं देता, क्योंकि कोई मुल्क इस आलमी क़ुव्वत के खिलाफ जाकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता। मिस्र ने इसराइल से गैस पेट्रोल की फराहमी के 25 साल मुआहदा कर लिया, लेकिन फ़लस्तीनियों को अद्वियात तक न जाने दी। एक मरतबा इसने जज़ायर के भेजे हुए दुआओं के से भरे 2 जहाज़ों को रोक लिया। मिस्री हुक्मरानों का कहना था कि वो इन्हें इस वक्त जाने देंगे जब दुआओं की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इतनी संग दिली किसी इस्लामी मुल्क के लिए। कश्मीर में क्या हो रहा है, हम लोग बस तकरीर और बड़कों के अलावा क्या कर रहे हैं? ये तो हो गई खाना जंगी की बात। दूसरा मंसूबा जो दज्जाल की तैयारी के लिए किया जा रहा है वो ज़हनी कंट्रोल है। इस वक्त मगरब की तजर्बागाहों में एक हती रकम इस मंसूबा पर लगाई जा रही है। इंसानी दिमाग को कंट्रोल कैसे किया जाए और इससे अपनी मर्जी के काम करवाए जाएं। यहूद की रूहानी शख्सियत जो कि जादू की बदतरीन इकसाम की माहिर होती हैं, वो अपना जोर लगा रही हैं और इंसानी दिमाग पर काम करने वाले लोग साइंसदान अपना जोर लगा रहे हैं। ये तमाम तर कोशिशें शैतान के सबसे बड़े पेशवा के इब्लीसी निज़ाम की पूरी दुनिया पर गलबे के लिए की जा रही है। जादू दरअसल कायनात में मौजूद कुछ मख्फी क़ुव्वतों का इस्तेमाल है। ये अल्लाह ताला की नुसरत और हमायत के मुकाबले में शैतान और शैतानी क़ुव्वतों को नाजायज़ तरीक़ों से खुश करके इससे फ़ानी ताकतों को अपने काम में लाना है। यहूद दोनों तरीक़ों में यानी साइंसी और जादुई दोनों तरीक़ों से फ़ायदा हासिल करके दुनिया पर एक वाहिद हुकूमत चाहते हैं। एक और तरीका जो लोग अपनाते हैं वो है माइक्रोचिप्स। आप लोग बहुत सी मूवीज़ देखी होंगी कि किस तरह एक आदमी हज़ारों लाखों गाड़ियों को कंट्रोल कर इनको अपने इस्तेमाल में लाकर इन्हें चला भी सकता है और इन्हें उसको सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत होती है। या कुछ में देखा होगा कि इंसानों में चिप्स फिट करके इनको सुपर हीरो या सुपरमैन बना दिया जाता है या इनसे अपनी मर्ज़ी के ज़रिए काम भी लिया जाता है, यानी वो एक रोबोट की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक इसी तरह चिप्स बनाई जा रही हैं जिनको कोई बहाना बनाकर इंसानों में चिस्पा किया जाएगा, फिर वो इंसानों को अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करवा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को एडोम के तहत चलाया जा रहा है। इससे मुराद इलेक्ट्रॉनिक डाइल्यूशन ऑफ मेमोरी है। इसमें ये हो सकता है कि इंसानों को अगवा करके इनमें माइक्रोचिप्स की पेवंदकारी की जाए। इन चिप्स को बनाने वाले लोगों का ताल्लुक मोटोरोला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक, IBM और बोस्टन मेडिकल सेंटर जैसे शोर आफाक अमरीकी इदारों से है। माइक्रोचिप के तहत एक निज़ाम ये होगा, एक वन वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक करेंसी होगी जो कि आलमी मालियाती बहरान के बाद या शायद अनकरीब मुतारिफ करी जाए। आपको ये सब शायद एक ख्वाब लग रहा हो, मगर आपको यूरोप के मुल्क के स्वीडन के दारुल हुकूमत का एक वाक़या सुनाते हैं जो आपको मेरी बात समझने में बहुत फ़ायदा देगा। रॉबर्ट नीदरलैंड स्टॉकहोम का रहने वाला था। वो मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक था और तालीम याफ्ता इंसान था। एक बार वो बीमार हो गया। बीमारी कोई इतनी ख़ास नहीं थी, मगर उसको ऑपरेशन का मशवरा दिया गया। इसने एक मकामी अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। इस ऑपरेशन के बाद उसने महसूस किया कि उसकी शख्सियत तब्दील हो रही है। अजीब व गरीब ख़यालात उसके माइंड में आ रहे हैं। उसने महसूस किया कि कुछ लोग इसकी मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने एक्सरे कराने का फ़ैसला किया। अब वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसके दाएं नथने में एक ट्रांसमीटर नस्ब है। इसको ये कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने फ़ौरन इस ट्रांसमीटर को खामोशी से निकलवा दिया और तजिया के लिए लेबॉरेटरी में दे आया। लेबॉरेटरी ने उसको 10 दिन का टाइम दिया और आखिर 10 दिन के बाद उसको ये जवाब मिला कि ट्रांसमीटर गुम हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि वो ट्रांसमीटर क्यों गुम हुआ होगा, क्योंकि खुफिया तंजीमों का जाल हर जगह मौजूद है। लेबॉरेटरी हो, हॉस्पिटल हो या कोई भी क्लिनिक हो, हर जगह उनके लोग, उनके कारिंदे मौजूद हैं। फिर आता है शार्ट विजन। हम लोग टीवी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं जिसके ज़रिए हम दुनिया जहाँ की हर शय देख सकते हैं, मगर इसके अंदर शार्ट विजन के ज़रिए मुख्तसर से वक्त यानी सेकंड के 45वें हिस्से में एक छोटी सी तस्वीर दिखाई जाती है, जिसके ज़रिए वो तस्वीरें लाशऊरी तौर पर इंसानी दिमाग पर चिस्पा हो जाती है। इस तकनीक को खास करके इंतखाबात के दिनों में इस्तेमाल किया जाता है। जब एक किसी खास उम्मीदवार को मुंतखब करना होता है तो शार्ट विजन का इस्तेमाल किया जाता है। शार्ट विजन काम कैसे करता है, आइए आपको समझाते हैं। जो वीडियो हम देखते हैं वो तकरीबन 45 फ्रेम या फ़ोटोज़ पर मुश्तमिल होती है। मौजूदा दौर में शायद ज़्यादा हो।
لیکن یہ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ مثلاً 45 فریم یعنی 45 ساکن تصویریں ایک سیکنڈ میں متحرک ہوتی ہیں، ایک منظر بناتی ہیں۔ اگر اس متحرک منظر کے دوران ایک تصویر سیکنڈ دکھائی جائے تو یہ سیکنڈ کا 45واں حصہ لیتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں سے 45واں حصہ وہ تصویر ایک لیتی ہے جو سیکنڈ کر کے دکھائی جائے، جو کہ انسانی آنکھ سے قابل دید نہیں ہوتی، یعنی انسانی آنکھ ایک دم اسے دیکھ نہیں سکتی، مگر یہ ہمارا لاشعور اس کو دیکھ لیتا، کیونکہ یہ ہمارے شعور سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ ہمارا جو لاشعور ہے وہ ہمارے شعور سے زیادہ تیز ہے اور پیغام وصول کر کے نہ سمجھتے ہوئے ہم لاشعوری طور پر اس پیغام سے تحریک پکڑ لیتے ہیں۔ پہلے یہ کام نیشنل ٹی وی پر موجود ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایجنڈا سیٹلائٹ چینلز نے بھی سنبھال لیا۔ پھر آتی ہے باری بیک ٹریکنگ کی۔ سامعین محترم، بیک ٹریکنگ ایک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے گانوں کے اندر اصل الفاظ کو تبدیل کر کے ایک الٹ لکھ کر گایا جاتا ہے۔ موسیقی کے شوقین افراد جو چیز سنتے ہیں وہ فارورڈ ٹریک ہوتا ہے، مگر اس کے ریورس میں پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیک ٹریکنگ کیسے کی جاتی ہے؟ الیکٹرونک انجینئرز کے مطابق میوزک کے لیے 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ عموماً میوزک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریکس کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک ٹریک پر موسیقار بیک ٹریکنگ کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوتھے یا 5ویں ٹریک کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے ان کے پاس تمام تر آلات موجود ہوتے ہیں۔ بیک ٹریکنگ میں ایک بیک ماسکنگ ایسی تکنیک کا نام ہے جس میں الفاظ کو الٹا بولا جاتا ہے، جیسے لفظ شیطان کو نارڈس لکھیں گے اور ایک لفظ کل ہے اس کو لائے کے لکھ دیں گے۔ آج کل بہت سے گروپس یہ تکنیک بیک ورڈنگ کی بجائے فارورڈ ٹریکنگ میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ سے حاصل کیے گئے خبر کے مطابق نوئیڈا میں 2 بھائی ایک البم جوڈس پریسٹ سنتے تھے، جس کا مطلب ہی یہودا کا پجاری بنتا ہے۔ 23 دسمبر 1985 میں ان دونوں بھائیوں نے ایک وقت میں خودکشی کر لی۔ وہ البم سن رہے تھے، ایک بھائی موقع پر فوت ہو گیا جبکہ دوسرے نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا، پھر یہ بھی تقریباً 3 سال زندہ رہنے کے بعد فوت ہو گیا۔ ان کے والدین نے میوزک گروپ پر مقدمہ کر دیا، جس کے بعد تحقیق کاروں نے یہ بھی تصدیق کی کہ ان مخصوص گانوں میں بیک ماسکنگ تکنیک کو استعمال کیا گیا تھا، جن سے ایک جملہ یہ تھا، لیٹ بی ڈیڈ ڈو اٹ، آؤ چل کر مر جائیں، چلو ایسا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں جن کے اندر بیک ٹریکنگ یا بیک ماسکنگ کی تکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر مختصر یہ کہ یہ بھی خفیہ تنظیموں کا ایک ہتھیار ہے۔ اس کے علاوہ دوستوں، پہلے جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی اور سرے عام لڑی جاتی، مگر اب اس کے لیے ایک نئی تکنیک کا استعمال کی جاتی ہے، یعنی بایولوجیکل وار، جس کی زندہ مثال کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بنائی جائے گی۔ اس کے ذریعے کیسے انسانیت کو اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ملک اس وائرس کو پھیلاتا ہے، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا نے اس کو پھیلایا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے، الغرض جس نے بھی پھیلایا، اس کا مقصد بہت ہی خطرناک ہے۔ ان کے نزدیک دنیا میں کمزور اور بوڑھے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جس طرح آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اس وائرس میں وہ لوگ ہی مر رہے ہیں جن کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ان کے بدن کو پہلے ہی کمزور کر چکی ہے۔ مگر بات کو سمجھنے کے لیے کچھ سال پیچھے چلتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے عالمی رپورٹ برائے 2000 تیار کرانے کا کہا۔ رپورٹ کے نتائج میں دنیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار غیر سفید فام لوگوں کی آبادی کو قرار دیا گیا۔ رپورٹ میں یہاں تک سفارش کی گئی کہ مغرب کی برتری کو بحال کرنے کے لیے 2000 تک یعنی سن 2000 تک تیسری دنیا کے ممالک کی کم سے کم 2 ملین آبادی کو سطح زمین سے مٹانا پڑے گا۔ مگر اس کی صورت کیا ہوگی؟ جنگ اس کا حل نہیں، کیونکہ جنگ انسان شروع کرتا ہے، مگر اس کو ختم کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مگر اس کی بجائے دوسرا طریقہ استعمال کیا گیا۔ وہ طریقہ اب تک آنے والی بیماریوں میں ایک الگ طرز کا خطرناک بیماری تھی۔ جی ہاں، میں ایڈز کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو، ایڈز کوئی قدرتی بیماری نہیں بلکہ یہ مصنوعی جراثیموں کے ذریعے پھیلایا گیا موت کا ایک جال تھا۔ جب یہ بیماری پھیلی تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ افریقہ کے بندروں سے ہوئی۔ ایک غیر صہیونی امریکی ماہر ڈاکٹر رابرٹ اسٹریکر کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس نے اس بات کی تردید کر کے دنیا کے سامنے اصل حقائق لائی۔ ہوا کچھ یوں کہ ڈاکٹر رابرٹ، جو کہ مشہور پیتھولوجسٹ میں PhD بھی کر رہا تھا، ان کے بھائی ٹیڈ اسٹریکر اٹارنی تھے۔ ان دونوں نے جب نئے مرض ایڈز کے بارے میں سنا تو اس کے بارے میں تحقیق کا آغاز شروع کیا۔ جو نتائج ان کے سامنے آئے وہ نہ صرف حیرت انگیز بلکہ ناقابل یقین تھے۔ انہوں نے اس تحقیق میں اس بات کی تردید کی کہ ایڈز افریقی بندروں سے نہیں پھیلی، بلکہ ایک مخصوص مذہبی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس کی تحلیق کی بلکہ انہیں پھیلایا بھی گیا۔ ڈاکٹر رابرٹ نے اپنی یہ تحقیق ملک کے سب سے بڑے عہدیداروں کو بھیجی، مگر ان کو سوائے 3 لوگوں کے کسی کا جواب موصول نہ ہوا۔ پھر انہوں نے ٹی وی ریڈیو پر یہ تحقیق پھیلانے کی کوشش کی، مگر ان کو ہر طرف سے ناکامی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس کو یورپ میں پھیلانے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ کسی ادارے نے ان کی رپورٹ شائع کرنے سے بھی انکار کر دیا، اور وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی طاقت کا کنٹرول جس کے خلاف کوئی بھی جا کر خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔
مگر 4 جولائی 1984 کو انڈیا میں دلی کی نیوز پیپر دا پیٹریٹ میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی دفعہ لکھا گیا کہ اس اخبار نے ڈاکٹر اسٹریکر یعنی ڈاکٹر رابرٹ کو ایک گمنام امریکن ظاہر کر کے نقل کیا کہ ایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والے ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ 30 اکتوبر 1985 میں سوویت یونین نے بھی انڈین اخبار جیسا ہی دعویٰ کیا، مگر خفیہ تنظیموں نے اس کو بھی بڑک قرار دے کر میڈیا میں پیسہ لگا کر سب کو چپ کرا دیا تھا۔ 26 اکتوبر 1986 کو سنڈے ایکسپریس وہ پہلا مغربی اخبار تھا جس نے اس موضوع پر فرنٹ پیج سٹوری کا آغاز کیا، جس کا عنوان کچھ یوں تھا: ایڈز میڈ ان لیب شارکس۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ ایریا 51 بھی اس کڑی کا ایک ہی حصہ لگتا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی ویڈیو بھی درکار ہے، مگر مختصر یہ 20th سینچری فاکس ایک امریکی فلم ساز ادارہ ہے۔ اس ادارے نے 1996 میں ایک فلم انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے بنائی۔ اس فلم نے باکس آفس پر بڑے بڑے ریکارڈ توڑے، 7ویں کامیاب ترین فلم قرار پائی۔ وجہ صرف ایک ہی تھی کہ فاکس کا مالک رابرٹ مرڈوک ایک فری مینسن ہے۔ اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین پر حملہ آوری کی فنکشن کو فلمایا۔ اس فلم میں ایک فوجی اڈہ ایریا 51 کے نام سے دکھایا گیا۔ یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ وہ مقام ہے جو انسانوں کے مستقبل میں تحفظ کا مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اس فلم کو امریکہ جیسی حقیقت پسند قوم نے اتنا پسند کیا کہ اس کو بار بار دیکھا گیا۔ اس فلم کے ذریعے ان لوگوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو پوری دنیا کی نمائندگی کرے، ایسا لیڈر دنیا کو درپیش خطرات سے تحفظ دے سکے۔ اس لیے ایک ہی مرکزی حکومت ہو، ایک کرنسی ہو اور ایک ہی فوج ہو۔ اس فلم کے اندر UFO یعنی جن کو اردو میں ہم اڑن تشتریاں کہتے ہیں دکھائی گئی کہ کیسے وہ زمین پر حملہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد ایریا 51 کے لوگ اس سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اس بات کو یہاں روک کر آتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کی طرف۔ برمودا ٹرائی اینگل بحر اوقیانوس اٹلانٹک اوکین میں ہے۔ یہ براعظم شمالی امریکہ کے جنوب مشرق تقریباً 30 ڈگری سمندر میں واقع ہے۔ اٹلانٹک اوکین میں کچھ جزیرے ایک ٹرائی اینگل کی شکل میں بنے ہوئے ہیں اور غیر آباد ہیں۔ ان جزیروں کے درمیان سمندر کے عین نیچے کشش شکل مغناطیسی بار کا کوئی پول ہے جو زمین کی مرکزی عمودی حد کو چھوتا ہوا زمین کی گولائی کی طرف دوسری طرف سمندر میں 40 ڈگری سے یو ٹرن لیتا ہے۔ اس مقام کی ایک جانب جاپان، دوسری جانب فلپائن، یہ خط قدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری سے 20 ڈگری پر عین خانہ کعبہ کے نیچے نکلتا ہے۔ یہ اس کشش کے بار کا دوسرا سرا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل 300 جزیروں پر مشتمل ہے۔ بحری جہاز بان اس علاقے سے دور رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ بہت سے تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسرے سے یہ تبصرے کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ وہاں پانی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ خوف آج کا نہیں بلکہ آج سے تقریباً 500 برس پہلے کرسٹوفر کولمبس یہاں سے گزرا، اس نے بھی عجیب و غریب چیزیں دیکھی۔ اب آتے ہیں اڑن تشتری یا UFO طرف۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ دجال کی سواری کی رفتار اس بادل کی مانند ہوگی جسے تیز ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ اور تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت یعنی تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ کے برابر ہو۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چھوٹی سی نالی میں گھس جاتے ہو۔ سامعین محترم، ان حدیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے، جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے اس کے لیے دابہ یعنی جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مگر حمار کا لفظ ہے تو بھی کوئی بھی سواری مراد لی جا سکتی ہے۔ اب برمودا ٹرائی اینگل اور UFO دونوں کو ملا کر سوچئے، اس سواری کی رفتار تیز ہوگی اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی سفر کرے گی۔ وہ فضا میں معلق ہو جائے گی، حجم میں چھوٹا اور بڑا ہونے کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ اڑن تشتریاں اور برمودا ٹرائی اینگل دجال کی ہی ملکیت ہیں، جس کے اندر اس کے چیلے اس کے لیے مکمل انتظامات کر رہے ہیں۔ پہلے یہ خفیہ تنظیمیں چھپ چھپا کر کام کر رہی تھیں، مگر اس وقت میڈیا کے دور میں کھلم کھلا اپنی مرضی کے پیغام، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا فلم ڈرامے یا اشتہارات، وہ اپنی مرضی کے پیغامات پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.